अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, हमने अहलियान पंजाब को बहुत मुश्किल में देखा। हमने सोना उगलती ज़मीन को दरिया बुर्द होते देखा। हमने खेत खलियानों के साथ इमलाक को भी डूबते देखा। लेकिन जहां हमने दरियाओं का गुस्सा देखा, वहीं हमने बाहिम्मत मुतासरीन की आंखों में उम्मीद की किरण भी देखी। और ये नाज़रीन उम्मीद की किरण थी हुकूमत पंजाब की वजह से। जैसे हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब किस तरह से जो है मुतासरीन की मदद कर रही है, और हम देखते हैं कि वज़ीर आला साहिबा रोज़ की बुनियाद पर किसी न किसी मुतासरा इलाके में हमें दिखाई देती हैं और मुतासरीन के साथ दिखाई देती हैं। यकीनन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को किस तरह से निमटना है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब, और उनके साथ हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ सैफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने का। सलमान साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जैसे कि ये सैलाब जो है पंजाब की तारीख का एक बदतरीन सैलाब जो है वो कहा जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं इस सारे सिचुएशन में जो हुकूमत का किरदार है, जो हुकूमत के इक़दामात हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो मौसमियाती तब्दीली का अमल है, ये एक आलमी इशू है और इसमें पाकिस्तान का किरदार कोई नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पर इसके मुज़िर असरात पड़े हैं। और ये सिलसिला बारिशों से शुरू हुआ था और बारिशों का सिलसिला उसके बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल में कन्वर्ट हुआ। और ये सिर्फ पंजाब तक नहीं, ये पख्तूनख्वा से शुरू हुआ था और अब पंजाब के बाद ये सिंध की तरफ बढ़ रहा है। और आपने जहाँ पर हुकूमतों के किरदार की बात की है, बुनियादी किरदार तो उसमें हुकूमतों का ही है और हुकूमत बहुत कुछ करती भी नज़र आ रही है। अगर आप सिर्फ पंजाब की सतह पे मेरे से पूछें तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की कोशिशों और काविशों की वजह से जो ज़िली इंतज़ामी मशीनरी है वो मुतहर्रिक नज़र आई है और इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी किरदार तो हुकूमतों का था। इसके साथ आप देखें मुख्तलिफ समाजी अंजुमनें भी इसमें काम कर रही हैं और पहला मरला तो ये था कि आपने लोगों की जानों के ज़िया से उन्हें बचाना था और इसमें बहुत हद तक हुकूमत कामयाब रही है। इसलिए कि जब आप सैलाबी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाते हैं उसके नुकसानात का, तो उसमें जितना जानों का ज़िया के ख़तरात थे वो कम हुए हैं और इस वक्त तक तकरीबन 100 के करीब जो है लोग सैलाबी सूरत-ए-हाल के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन लाखों एकड़ जो आपकी फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, उसमें लाखों मकानात का नुकसान हुआ है, उसमें लाखों आपके जानवर जो हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जानवरों को महफूज मुकामात तक लाने में और ख़ास तौर पे मुतासरीन को सैलाब से बचाने में हुकूमत ने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। लेकिन ये मरला यहाँ तक नहीं होगा। देखें, इस वक्त तो आपकी हुकूमतें फ़ाल नज़र आ रही हैं, इंतज़ामी मशीनरी सैलाब ज़दा इलाकों में मुतहर्रिक है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जब ये बहाली का अमल शुरू होगा वो बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें आपको फिर वसाइल की ज़रूरत भी पड़ेगी। इस वक्त तो बुनियादी ज़रूरियात ये हैं कि आपने लोगों को ख़ैमे देने हैं, उनके लिए खुराक अद्वियात का बंदोबस्त करना है, तो वो बंदोबस्त तो नज़र आ रहा है। लेकिन जब उनको दोबारा बसाना है और ख़ास तौर पे जो ज़री पैदावार की बहाली है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसी वजह से आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़री और मौसमियाती एमरजेंसी का ऐलान किया है और ज़री एमरजेंसी में बुनियादी जो मुतालबा था ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया था और गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे इसका ऐलान किया है। और इससे ज़रिए एमरजेंसी का फ़ायदा ये होगा कि ज़री हवाले से हुकूमत बड़े इक़दाम करेगी और इसमें 2-3 काम करने के होंगे। एक तो आपने अपने काश्तकार को ज़मींदार की हौसला अफजाई करनी होगी, उन्हें जो मेरा तो ख्याल है कि सूद फ्री कर्ज़े देने पड़ेंगे और उन्हें बीज, उन्हें खाद, उन्हें ज़री अद्वियात, उन्हें ज़री मशीनरी की फराहमी वो यकीनी बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत में इस हवाले से ज़िम्मेदारी का एहसास भी है और वो इक़दाम भी कर रहे हैं और इसमें खिदमत का, इसमें मिली मुस्लिम लीग का भी रोल है और वो भी गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। एक और बड़ा रोल जो है जिसका हम जिक्र नहीं करते वो पाकिस्तानी फ़ौज का है कि आप ये मामला बुनीर से देखें शुरू हुआ है और या सिंध की तरफ जा रहा है, वो अपने अंदाज के अंदर काम करते नज़र आ रहे हैं। और अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से किसने मुतासरीन को निकाला है तो उसमें फ़ौज का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अभी सलमान साहब भी बात कर रहे हैं कि आगे एक टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, जब इन लोगों को, मुतासरा लोगों को घरों में जो है वापस मुंतकिल करना होगा और चीज़ों की बहाली का अमल जब शुरू होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल टास्क रहने वाला है? बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन देखिए, हुकूमत
کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ ایبلٹی کی بات ہوتی ہے. جی تو لیڈرشپ ایبلٹی کے حوالے سے ہم چونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ کہ ماضی میں میں سی ایس ایس آفیسر رہا ہوں, وہاں لیڈرشپ کی ہم چیزیں پڑھتے بھی تھے. یہ لیڈرشپ کوالٹی کے حوالے سے اس میں بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ہیز دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن فرام ادرس. یہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر اور ماضی میں بطور چیف منسٹر اور سی ایم صاحبہ نے یہ چیز پروو کی ہے کہ وہ کام لینا جانتے ہیں, اپنی مشینری کو متحرک, جیسے میرے بھائی نے ایک متحرک کا لفظ بولا, متحرک کرنا بھی. دیکھیں بیوروکریسی کو باقاعدہ ایک ٹارگٹ دینا بالکل, اور اس ٹارگٹ پہ اس کی باقاعدہ ایویلیوشن کرانا بار بار, اور اس کی پرفارمنس ایویلیوشن کے ساتھ ان کو کہنا یہ ٹارگٹ مکمل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا, ہدف دینا اور ہدف کے بارے میں باقاعدہ اس کی رپورٹس لینی. ورنہ تو ہم نے سلمان صاحب ایسی بھی حکومتیں دیکھی ہیں جو کہتی تھی کہ بیوروکریسی ہماری سنتی نہیں ہے. کمپلائنس ہوتی نہیں, بلکہ بعض اوقات تو اوپر سے حکم جاتا تھا کہ فار اسٹرکٹ کمپلائنس. بھائی کمپلائنس جب حکم آ گیا, جب حکومت زمام حکومت جن کے پاس ہے ان کو عوام نے چنا ہوا ہے, تو پھر یہ اسٹرکٹ کمپلائنس کا لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ کم سے کم شہباز صاحب کے بارے میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا بھی تھا کہ ایک وفاقی سیکرٹری میرے پاس بیٹھے کہتے جی میں نے شہباز صاحب کا پرٹیکولرلی, اور نواز صاحب بھی جب وہ رہے, ان کی انسٹیٹیوشنل میموری بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ دیکھی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کس طرح کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن میں کہاں کہاں ڈرا بیک ہے, کہاں کہاں. دیکھیں آفات جب آ جاتی ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی بعض اوقات فلڈنگ ہو جاتی ہے, اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے, چائنا اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہاں بھی ہو جاتی ہے. آپ نے ان چیزوں کو نمٹنا کیسے ہے, بنیادی طور پہ حکومت کا وہ کام ہے. اور جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آنے والا وقت جو ہے زرعی ایمرجنسی کا جو نفاذ کیا جا رہا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ بھی زراعت ہی ہوئی ہے. اور ویسے تو اس میں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے, قدرت نے خود بخود جہاں سے دریا بہہ جائے وہاں کا سوائل جو ہوتا ہے, زمین اراضی جو ہے وہ کافی فرٹائل ہو جاتی ہے. لیکن جہاں جہاں اس کی ایروجن ہوئی ہے, بہت زیادہ کٹاؤ ہوا ہے, وہ بہت مشکل چیلنج ہے. حکومت کو وہاں لیزر لیولنگ کرنی پڑے گی. اکوپمنٹ ہے ویسے محکمہ زراعت کے پاس, اب ہم جدید جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف. اور چین سے جیسے ہماری دوستی ہے وہ تو سلمان صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی میرے ساتھ گئی ہیں, تو زراعت میں چین بہت آگے چلا گیا, ہائیبریڈ سیڈ میں چلا گیا, لیزر لیولنگ میں چلا گیا ہے, اس طرح کراپس کی روٹیشن کے بارے میں. تو جب میں نے بھی وہاں چائنا میں کچھ لوگوں سے سوال کیا, انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ہماری ہر طرح کولیبریشن ہے. اور شہباز صاحب کا بنیادی جو ہے, دیکھیں ماضی میں بھی جو سیلاب آئے تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تشریف لائے یہاں, انہوں نے شہباز صاحب کی موجودگی میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ کلائمیٹ کارنیج ہے, یعنی کہ یہ وہ ملک ممالک زیادتی کر رہے ہیں جو کلائمیٹ کو, فضا کو آلودہ کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کا تو 0.5% یا 1% بھی رول نہیں ہے کاربن ایمیشنز میں. اور جو بھی آپ کا کیوٹو پروٹوکول, پیرس اکارڈ جتنے بنے کلائمیٹ پہ, COP27, COP28, پاکستان ان پہ سختی سے کاربند ہے. اور اس وقت ہمیں بین الاقوامی برادری سے بھی چاہیے, ایکسپیکٹیشن ہے. اور شہباز شریف صاحب کا یہ ہے کہ ایک گڈ ول ہے انٹرنیشنل لیول میں, جس کو وہ میں سمجھتا ہوں کیش کرائیں گے. ویسے کچھ یہاں پر اقدامات اٹھانے بھی شروع کر دیے گئے ہیں. اگلے روز مجھے ایک ہنی کومبنگ کے ساتھ ایک کنویں کھودنے کا ایک پکچر آئی کہیں سے, تو میں نے وہ شیئر کی اپنے دوست ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں, تو میں نے انہیں کہا یار یہ ٹیکنالوجی آپ کیوں نہیں کرتے, سی ایم صاحبہ کو میری طرف سے کہہ دیں. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ آلریڈی کچھ ماہ پہلے یہ شروع کر دیا ہے. تو وہ بھی ہے کہ کنویں جو ہے ہنی کومبنگ کے ساتھ وہ بنا کے, بڑا سمپل ٹیکنالوجی ہے یہ, اپنی اینٹوں کے ساتھ بنا کے اور ماہرین بنا لیتے ہیں, تو کافی حد تک وہ پانی کو ابزارو کرتے جائیں گے. تو حکومت کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے, لیکن چیلنجز حکومتوں کی اور قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں بڑی امید ہے ایسی لیڈرشپ سے کہ وہ بین الاقوامی تعاون سے ٹیکنالوجی لے کے بھی, اور اپنی اسی ہمت کے ساتھ جس طرح بیوروکریسی کو فعال کیا. اور مسلح فوج تو ماشاءاللہ اس میں دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہر جگہ پہنچے ہیں. سیلاب کا یہ پیر والا کا جو مسئلہ تھا وہاں بھی گئے, اور سی ایم بھی اپنی پریزنس ہر جگہ رکھ رہی ہے, پنجاب میں بالخصوص. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہوپ کا اس میں عنصر ہے کہ لوگوں کو ایک امید ہے کہ ظاہر ہے آسانی سے تو ایک دم ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گا اور ہم بہتری کی طرف چل پائیں گے. اچھا سلمان صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ جیسے سی ایم خود ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور وزٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینٹ کر رہی ہیں, تو کتنا حوصلہ افزا ہوتا ہے ان عوام کے لیے, متاثرین کے لیے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پالیسی تو گورنمنٹ نے بنانی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحبہ جاپان کے وزٹ پہ گئی تھیں, اس سے پہلے وہ سارے اقدامات طے ہو چکے تھے, اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے بارشوں کا سلسلہ خاص طور پہ پختونخوا میں شروع ہوا تھا,
اور یہ خطرات اور خدشات موجود تھے کہ اس سلسلے سے ہم بھی نبرد آزما ہمیں ہونا پڑے گا. تو یہ تیاری تو تھی. جیسے اب سندھ کے اندر دیکھیں پانی جب سندھ کے اندر طرف جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلی ترجیح تو ہوتی ہے جو جانوں کا ضیاع وہ کم ہو. لیکن میں ایک بات زراعت کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر پاکستان میں کبھی قحط نہیں آیا یا فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئی تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور زرعی معیشت کے طور پہ اس کا ایک رول تھا. ہماری گندم، ہماری کپاس، ہمارا چاول دنیا بھر میں پاپولر تھا. اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ آپ کی چاول کی فصل، گندم کی فصل، گنا، کپاس وہ سارا تباہ ہوا ہے. لیکن اس میں مایوس ہونے والا آدمی نہیں ہوں. میں جو تصویر کا جو پازیٹیو رخ ہے نا ہمیں وہ سمجھنا بھی چاہیے اور دکھانا بھی چاہیے. اور مجھے رات بڑی خوشی ہوئی جب میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا سے اپیل کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں. ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں دنیا کے سامنے جانا چاہیے، ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں. اور پھر مجھے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کے کچھ روز پہلے کا بیان یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی خود اعتمادی کا مظہر ہے کہ وہ اپنے وسائل پر اعتماد کر رہے ہیں اور آگے کی طرف چل رہے ہیں. اور بات یہ کہ اس میں بہت ساری تنظیمیں بھی ان کے ساتھ ہیں، فوج ان کے ساتھ ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنا رول ادا کر رہی ہے. لیکن کومل اس میں ایک اہم چیز پاکستان کے مخیر حضرات ہیں. دیکھیں چیریٹی میں پاکستان بہت اوپر ہے، دنیا پاکستان کے اس کردار کو سراہتی ہے. ابھی میں جنوبی پنجاب میں اپنے نمائندوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. اگر حکومت کسی جگہ نہیں پہنچی تو وہاں پر فوج پہنچی ہے، اگر فوج نہیں پہنچی تو مختلف انجمنیں پہنچی ہیں کہ خوراک کا بحران نہیں ہے، البتہ ایک تباہی کا طوفان ہے. اس سے بحالی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا. اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو موسمیاتی تبدیلی یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو قلیل المدتی اقدامات بھی کرنے ہیں اور پھر طویل المدتی اقدامات بھی کرنے ہیں. یہ آپ کے خیال میں یہ اسی سال نہیں ہوگا، یہ آنے والے سالوں کے اندر بھی یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان پر آئیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں سنجیدگی ہے، چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اس ضمن میں اجلاس ہو رہے ہیں. 3 صوبے آپ کے متاثر ہوئے ہیں، پختونخوا ہوا ہے. پنجاب میں اس سے پہلے ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی. لیکن جب حکومتیں جاگ رہی ہوں اور انتظامی مشینری کا کوئی فعال رول ہو، پاکستان کی سماجی انجمنوں میں جان ہو، تو پھر پریشانی والی بات نہیں ہوتی. قدرتی آفات آتی ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا قومیں جاگ رہی ہیں. اور ہم نے تو ابھی چند ماہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قومی جذبے کا ایک اظہار کیا تھا، اور پاکستان کا دشمن جو پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کرتا تھا وہاں پر بھی آپ کی اصل طاقت قومی جذبہ تھا. اور اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو دن میں تارے دکھائے ہیں، ان کو دھول چٹائی ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم دفاعی اعتبار سے بھی ایک خود انحصاری کی منزل پہ ہیں اور اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. دیکھیں ایک پریشانی کی بات یہ ضرور ہے کہ معاشی حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی تھی، جو یکسوئی تھی، جو سنجیدگی تھی، کچھ عرصے کے لیے اس سیلابی صورتحال کے اندر وہ توجہ اس میں شاید نہ ہو پائے. لیکن پھر بھی آپ کے آج کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک عملی آدمی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں اور ان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے. آپ نے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کا ذکر کیا ہے تو باوجود خاتون ہونے کے وہ آپ کو بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہیں. ایک اور کردار کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کام کرے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں سے چیف منسٹر صاحبہ واپس آتی ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی سینئر منسٹر صاحبہ کو وہاں چھوڑا ہوتا ہے. پچھلے 3-4 روز میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پر پتہ چلتا ہے، اور اس لیے کہ ان کو ایکسپیرینس خاصا ہے اور وہ انتظامی مشینری پہ چیک بھی ہیں، وہ ان کو شاباش بھی دیتی نظر آ رہی ہیں اور وہ ساتھ متاثرین کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں اور وہ مسائل ہیں وہ بھی بتاتی نظر آتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومتیں جاگ رہی ہیں تو پھر بڑی پریشانی والی بات کوئی نہیں. بالکل بالکل. میاں سیف الرحمان صاحب، حالیہ سیلاب میں 24 لاکھ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. یقیناً ایک یہ بڑی آفت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ درکار رہے گا بحالی کے لیے اور کون کون سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ چیلنجز تو بے شمار ہیں. ان کی بحالی جو ہے، ان کو گھروں کی تعمیر ہے، تعمیر نو ہے، اور وہ میرا خیال ہے یہ مرحلہ واری ہوگا. اس کو تو آپ فوری طور پہ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. لیکن حکومتیں چونکہ شہباز صاحب کا ایک ان کا خاصہ رہا ہے کہ وہ ٹائم فریم دے کے ٹائم لمٹ کے اندر کام کراتے ہیں.
تو بحالی جو ہے یہ تو ظاہر ہے کچھ یعنی گورنمنٹ سیلابی صورتحال میں خاصا ایکسپیرینس ہے. ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ میں اصل میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات کا آغاز میں اس طرح کر رہا تھا کہ شوارز نیگر جو ہیں بڑے دنیا کے فیمس ایکٹر بھی رہے ہیں اور کیلیفورنیا کے گورنر ہیں امریکہ کے, وہ اگلے دن بی بی سی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ خام خواہ کی بات ہے, آپ کیوں نہیں اس کو ریڈیوس کر کے ایک خاص لفظ کیوں نہیں کہتے کہ پولیوشن, کہ وہ ممالک جو پولیوشن پیدا کر رہے ہیں, فضائی آلودگی اور موسم کو تبدیل کر رہے ہیں, موسمیاتی تبدیلی کہہ کے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ واقعی وہ جو قومیں ہیں انڈسٹریلائز جو ہیں جنہوں نے اس کو فضا کو آلودہ کیا اور بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہوا, گلیشیئرز پگھل رہے, گلوبل وارمنگ ہوئی اور ٹیمپریچر ہمارا دنیا کا جو بڑھ گیا, تو اس لیے اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. ظاہر ہے پاکستان اکیلا تو دنیا پوری میں تبدیلی نہیں لا سکتا, لیکن ہم اپنے ہاں ایسے اقدامات کر سکتے ہیں. رہ گئی جو چیلنجز کی بات ہے, ایک تو دیکھیں جو زیادہ تر وابستہ لوگ ہیں وہ تو زراعت کے ساتھ ہیں. زراعت کی چونکہ نارملی فصلیں جو ہوتی ہیں وہ 3-3, 4-4, 6-6 ماہ کی ہوتی ہیں, ماسوائے گنے کے, جیسے اب اگلے کوئی اب نومبر میں جو آنی تھی جو مونجی کی تھی جو چاول کی فصل, وہ تو بہت حد تک تباہ ہو گئی ہے. ہمارا $4 ارب کا کھڑی فصلیں جو ہیں بالکل جی وہ تباہ ہو گئی. اب گندم کا تو سیزن آئے گا. گندم تو شاید چونکہ ایک پالیسی کا مسئلہ تھا لیکن ہماری سی ایم صاحبہ نے اس کو بھی ایڈریس کر دیا, تو گندم کی تو کاشت اچھی ہو سکتی ہے. جہاں جہاں پہ کٹاؤ زیادہ ہے زمینوں کا, اراضی کا, وہاں حکومت کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی. باقی جو رہائشیں ہیں چونکہ یہ اس طرح کے گھر تو پھر بھی نہیں ہوتے کہ جس طرح کے شہروں کے بڑے بڑے بنگلاز ہوتے ہیں, تو یہ بھی لوگ کمیونٹی بیسڈ بھی کریں گے. حکومت بھی محض اس بات پہ فوکس کرے گی کہ کمیونٹی اور لوکل تو ہوتی ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. اگر جیسے مویشی ہیں, اب مویشی کہاں سے, جن کے چلے گئے مویشی وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو اپنے ایک طرح اس مصیبت کا مقابلہ جو کرنا ہے, ایک تو صبر سے, ایک تدبر سے, حکومت اور عوام مل کے, اور جیسے ابھی کہا گیا تنظیمیں بے شمار میدان میں ہیں, وہ آپ کی اس بحالی کا بھی کام کر رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ممکن ہو پائے گا. کمیونٹی بیسڈ کام ہمیں کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو شاید ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ آسٹریلیا سے ایک ایکسپرٹ آئے تھے, ڈاکٹر جان سٹین. تو میں نے کہا جی آسٹریلیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کی قلت کا, ان کے بہت سارے علاقوں میں, آپ جانتی ہوں گی. تو وہ میں نے کہا جی آپ نے کیسے ایڈریس کیا؟ انہوں نے کہا جی 75% عوام, 25% حکومت. اور ایسے کہ ماضی میں ہمارے ہاں ایسے تجربات ہوئے ہیں کامیاب, جیسے کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ ہوتی تھی زراعت میں, 75% مقامی آبادی ہوتی تھی اور حکومت 25% اس کو فائنینس بھی کرتی تھی اور سپورٹ بھی کرتی تھی. تو اس طرح کی اسکیمیں ہیں ہمارے فائل میں. فائلز کو تھوڑا سا ہمیں آگے نکلنا پڑے. ظاہر گورنمنٹ جسے کہتے ہیں آل ہینڈز آن ڈیک, ہمیں سب کو مل کے کام کرنا, سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. سلمان صاحب بار بار ایک چیز, ایک شعبے کا جو ذکر بار بار آ رہا ہے وہ ہے زرعی شعبے کا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ زراعت کی بحالی جو ہے وہ کتنا بڑا چیلنج رہے گا حکومت کے لیے, اور کیا میکنزم کے تحت جو ہے حکومت کو چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے ابھی شروع میں آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ اصل نقصان جو ہوا ہے وہ زرعی شعبے کا ہی ہوا ہے. لاکھوں ایکڑ زمینیں آپ کی تباہ ہوئی ہیں. اب ان زمینوں کی بحالی بہت بڑا چیلنج ہے, اور ابھی پانی کھڑا ہے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر پانی کے نکاس کا بندوبست کرنا ہے. کاشتکار کو اپنی جان سے زیادہ اپنے جانور کی فکر ہے. اور میں ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پر اپنے ایک نمائندے سے بات کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایک وقت کے کھانے پہ گزارا کر لیں گے, ہمارے جانوروں کو ونڈا چاہیے, ہمارے جانور کو خوراک چاہیے. اس لیے کہ وہ جانور ان کی مالی طاقت ہے, ان کی سیاسی طاقت ہے, اور ان کو اپنے جانوروں کی بھی زیادہ فکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج تو ہے زراعت کا چیلنج ہے, اور اسی لیے زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. اور زرعی ایمرجنسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے فیڈرل منسٹر احسن اقبال کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی ہے. بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس میں وزراء بھی ہیں اور فیڈرل سیکرٹریز بھی ہیں. اس کمیٹی نے وہ اقدامات سجیسٹ کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے 19 سفارشات کی بنیاد پر اقدامات کا اعلان کرنا ہے. تو احساس تو موجود ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان دنیا بھر کے اندر قحط بھی آئے ہیں, فاقہ کشی بھی ہوئی ہے. پاکستان میں روٹی دال کا بھی ایشو نہیں رہا, اور آج بھی اگر آپ متاثرہ علاقوں میں پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کا جانور بہہ گئے ہیں, ان کی زمینیں دریا برد ہوئی ہیں, اور آپ نے ان فصلوں کی بحالی کو یقینی بنانا ہے. اور اس حوالے سے یہ تحریک بھی موجود ہے. اس جدوجہد کے اندر بنیادی کردار پھر کاشتکار کا ہوگا, زمیندار کا ہوگا,
اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر حکومت کے اندر بھی ایک اسپرٹ موجود ہے, کاشتکار کے اندر اپنی بحالی کے لیے جدوجہد کا عزم ہے, اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتی ہیں, تو اس قومی جذبے کو بروئے کار لا کر نہ صرف آپ سیلاب کے متاثرین کی بحالی یقینی بنا پائیں گے, آپ کی زرعی پیداوار کی بحالی بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اقدامات جو گندم کی جیسے بھی بات کی گئی ہے, کپاس کو نقصان پہنچا ہے, گنے کی فصل, تو جو کچھ کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایسی کیفیت کے اندر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے تحت حکومتوں کی کارکردگی کو سراہنے کی بجائے نیگیٹو پہلو کو اجاگر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہنگامی کیفیت کے اندر یقیناً کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ وہاں پر پانی کے ساتھ موجود ہے, پانی کے نکاس کا بندوبست ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے ادویات اور خوراک کی فراہمی ہو رہی ہے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس میں اطمینان رکھنا چاہیے. اور اگر حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کی سماجی تنظیمیں کام کرتی نظر آ رہی ہیں تو اس طرح کے کرائسس سے ہم نمٹنا جانتے ہیں. ہماری تو 75 سالہ تاریخ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا اگر میرے سے سب سے بڑا پلس پوچھیں کیا ہے کہ یہ قومی جذبہ اپنے اندر برے کار لاتے ہیں, تو آپ ان کو پہاڑ توڑنے پہ لگا دیں تو یہ پہاڑ ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے. سلمان صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں سیلابی صورتحال سے, کس طرح سے حکومت جو ہے وہ نپٹ سکتی ہے. میاں صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے. اس سیلاب نے ایک بات دوبارہ سے ظاہر کر دی ہے کہ اس وقت چھوٹے ڈیمز کی بہت اشد ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس میں آپ کی رائے کیا ہے کہ کس طرح اس چیز پہ چلنا چاہیے تاکہ یہ جو سیلابی پانی ہے اگر ہمارے پاس چھوٹے ڈیمز ہوتے تو وہ محفوظ ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ اسمال ڈیمز کا میں نے ویسے اس کی ایک خبر پڑھی تھی جو اس نمایاں نہیں ہوئی کہ اسمال ڈیمز کا ایک پروجیکٹ آغاز کیا گیا تھا, اور وہ بعد میں کیا ہوا ظاہر ہے جب پرائرٹیز بے شمار ہو جائیں گی, یہ سیاست بازی بھی جب بہت چل رہی ہوگی تو ایک وقت میں آپ کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک پروجیکٹ چلا تھا اور وہ پروجیکٹ کے بارے میں باقاعدہ آگے جو اس کا فالو اپ جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگلے روز مجھے سی ایم آفس ہی سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو کنویں جیسے کہ بھارت میں بھی وہ بنائے گئے ہیں اور وہ عام ٹیکنالوجی ہے, جیسے اینٹوں کے ساتھ یہ بھٹا خشت کی جو اینٹیں ہوتی ہیں اس سے بنا دیا جاتا ہے, اور وہ کافی حد تک پانی ریزروائر وہ سمو جاتا ہے اور زمین کا نیچے جو ٹیبل لیول ہے واٹر وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ پانی بھی جو ہوتا ہے, یہ جو پانی سیلابی ہوتا ہے یہ زمینوں کے لیے ویسے اچھا ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اللہ نہ کرے سیلاب آئے, لیکن پانی جو دریا کا ہوتا ہے اور پہاڑوں سے آیا ہوا وہ اراضی کو بحال بھی کرتا ہے. بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے یہ جو نقصان, جان و مال کا نقصان, مویشیوں کا نقصان, گھروں کا نقصان, اور جو کٹاؤ جہاں پہ ہو, اگر جہاں پہ بہت بڑا کٹاؤ ہو گیا جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا دریا برد ہو گئی زمینیں, تو وہاں پہ ذرا مسائل آئیں گے کیونکہ لیزر لیبلنگ کرنی پڑے گی زمینیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے زلزلے میں کچھ عطا آباد لیک نکل آئی تھی, تو اس طرح بعض کا زمینوں کا لیول نیچے بھی چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی اب دنیا میں موجود ہے کہ پانی کا فلو کس طرح کرنا ہے. اب پانی جیسے ماضی میں ہمارا جو ذمہ دار تھا, میں چونکہ پریکٹیکل کاشتکار ہوں نا, تو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ذمہ دار جو ہوتے تھے وہ بعض کا پانی میں, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں قلعہ پیچ جائے, تو وہ قلعہ پیچنے کی ٹیکنالوجی بھی اب بدل گئی ہے. اب کم پانی سے بھی آپ درمیانے پانی پراپر مینجمنٹ سے آپ فصل اگا سکتے ہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں امید ہے کہ گندم کی فصل تک تو ویسے پانی یہ ختم ہو چکا ہوگا. گندم کی فصل لگنی ہے نومبر اور اس کے آن ورڈ, اس میں بھی ابھی سمجھے 1.5-2 ماہ ہیں. لیکن البتہ یہ جو نقصان ہوا ہمارا چاول کا یہ بہت بڑا ہے, تو گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا محاذ ہے میرا خیال ہے, اس پہ بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی دن رات. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. آپ کا محکمہ زراعت میں شعبہ ہے ایکسٹینشن کا, وہاں پہ فیلڈ اسسٹنٹ ہوتے ہیں, ایگریکلچر اسسٹنٹ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں, وہ بھی رہنمائی کریں گے کیونکہ حکومت میرا خیال ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے. اور یہ جو میں نے بتایا کہ کنوؤں کا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عام سی ٹیکنالوجی ہے دیسی, کہ جب تک آپ بڑے یا چھوٹے ڈیم بنانے کے قابل نہیں بھی ہوتے اور ان میں 2-2 3-3 سال لگے یا 1-1 سال لگے, تو یہ کام تو چند مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کافی حد تک پانی وہ سمو جائے, اور بجائے اسے کہ پانی سے آ کے وہ شہر کے شہر اور قصبے کے قصبے بہا لے جائے. تو یہ کام ہمیں بہت زیادہ وار فوٹنگ پہ کرنا پڑے گا.
سلمان صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے، جیسے چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مانسون کی تبدیلیاں ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، آئندہ سال میں پھر یہی خطرات ہوں گے، کیا حکومت کو لائے عمل بنانا چاہیے، کیا جو ہے میکنزم کے تحت چلنا چاہیے؟ دیکھیں آپ چھوٹے ڈیمز کی بات کر رہی ہیں، بڑے ڈیمز کی بات نہیں کر رہی. بڑے اور چھوٹے ڈیمز دونوں قومی ضرورت ہے بالکل. اور کہتے ہیں کہ وقت پر کیا ہوا کام جو ہوتا ہے وہی کارگر ہوتا ہے، وہی نتیجہ خیز ہوتا ہے. کہ ماضی کے اندر پاکستان کے تمام لیڈرشپ نے سب نے ڈیمز کے اعلان کیے، لیکن ڈیمز پر عمل درآمد نہ ہو سکا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پانی پہ انڈیا نے ڈیمز بنائے، اور اس وقت وہ جو آبی دہشت گردی کر رہا ہے، دیکھیں اس کے وہ ہمارے سے جنگ میں اسے جو شکست ہوئی ہے نا، وہ بدلہ پانی کے ذریعے لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں. اور اگر آپ جاگ جائیں اور بر وقت درست اقدامات کر لیں، مؤثر اقدامات کر لیں. پانی ایک طاقت ہے، پانی ایک قدرت کا ثمر بھی ہے اور ایک طاقت بھی ہے. اور ابھی ہم چند ہفتے پہلے تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ کا پانی بند کر دیں گے، تو ہم پروگراموں میں کہتے تھے کہ آپ پانی پاکستان کا بند نہیں کر سکتے، یہ ہمارا پانی ہے اور آج وہی پانی ہمیں ڈبو رہا ہے. تو اس پانی کو ہم نے محفوظ بنانا ہے. جب ہم سرسبز و پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہ پانی سے مشروط ہے. اگر حضرت قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کشمیر سے پاکستان کو پانی ملتا ہے، پانی آتا ہے. تو یہ دھرتی جو ہے زرخیز ہے. لہذا بڑے اور چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے پاکستان میں اتفاق رائے سے فیصلے ہونے چاہیے. ڈیمز ایک قومی ضرورت ہے، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے، اس پہ اقدامات ہونے چاہیے. اور ڈیمز پانی کو محفوظ بھی بناتے ہیں اور پاکستان کو سرسبز و شاداب پاکستان بنانے میں اس کا ایک بنیادی کردار ہوگا. میاں صاحب کیا کہیں گے سلمان صاحب؟ اس میں ایک لائن ایڈ کر دوں کہ ماضی میں حکومتوں کی بات تو ہو گئی. جنرل مشرف کے دور میں ایک ایفرٹ ہوا تھا، کیونکہ ایک سیاسی مفاہمت میں بھی بڑا جھگڑا رہا. بہت سے پارٹی لیڈرز کچھ صوبوں کے کہتے تھے جی اگر بنائیں گے اس ڈیم کو ہم بم سے اڑا دیں گے. پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا، 925 فٹ سے 915 پہ لائے گئے. شمس الملک جو نوشیرہ کے رہنے والے تھے، چیئرمین وابڈا، انہوں نے کہا جی ڈیم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے صوبے کو. اچھا بالآخر کیا ہوا کہ جنرل مشرف نے 2 کمیٹیاں بنائیں. ایک مفاہمتی کمیٹی تھی، اس کو نثار میمن ہیڈ کرتے تھے، اس وقت وزیر اطلاع تھے وفاقی. دوسری انہوں نے کمیٹی بنائی تھی ٹیکنیکل کمیٹی، اس کو ہیڈ کرتے تھے سندھ کے ہمارے کوئی ایک دوست تھے، بھائی تھے، وہ انجینئر تھے، چیف انجینئر. اچھا مفاہمتی کمیٹی ہمیں دونوں کی بریفنگ دی گئی. جنرل ذوالفقار علی خان چیئرمین وابڈا تھے، ہم ایڈیٹرز کو بلایا گیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کافی حد تک مفاہمت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن بالآخر کیا ہوا، جب میں نے فالو اپ کیا تو ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کو ٹیکنیکل ہماری سیاسی تاریخ میں جب بھی کمیٹیز پہ بات آئی ہے وہ کبھی آگے نہیں چلی. جا کے قریب ہو گیا. پھر میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں. دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پرائم منسٹر تھی، ان کے وابڈا کے وزیر تھے غلام مصطفیٰ کھر. انہوں نے بھی کالا باغ کا اعلان ڈیم کا اعلان کیا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. جنرل مشرف صاحب نے باقاعدہ کیمپین چلائی تھی. اچھا وقت وہ تھا جو ضیاء الحق کا وقت تھا. اس وقت ایک جنرل فضل حق تھے وہاں کے پختونخوا کے گورنر، انہوں نے نہیں بننے دیا. اگر کالا باغ ڈیم وقت پہ بنا ہوتا تو آج بجلی آپ کی اتنی مہنگی نہ ہوتی، آج پانی کا ایشو نہ ہوتا. بہرحال چلے اگر کسی کو کالا پہ انتظار، پیلا ڈیم بنا لیں، سبز ڈیم بنا لیں، نیلا ڈیم بنا لیں، ڈیمز بننے چاہیے. جی بجلی کے بلوں پہ ریلیف کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ سلسلے سے مشروط ہے یہ. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کہہ رہی ہیں مشروط ہے؟ میں شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں، یہ انہوں نے کرنا ہے اور یہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کل رات اعلان بھی کیا اور انہوں نے جو بجلی تقسیم کار کمپنیز ہیں انہیں کہہ دیا کہ آپ بل نہیں لیں گے. یہ ایک فوری ریلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف صرف 1 ماہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ متاثرہ علاقوں کے لیے نا اس کا دائرہ تھوڑا سا بڑھانا چاہیے، چونکہ ان لوگوں کی بحالی وہ شدید اس وقت مالی مسائل سے 2-4 ہیں، تو اس کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ کو احساس موجود ہے کہ ہم نے متاثرہ علاقوں میں کیا کرنا ہے. بجلی کے بلوں کی معافی ہو جائے، کاشتکار کے لیے سود فری قرضے ہو جائیں، ان کو بیج اور ان کو کھاد اور زرعی ادویات کی فراہمی ہو جائے تو کاشتکار آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. کاشتکار کے اندر اتنی جان ہے، وہ بیچارے پہلے ہی بہت ساری پریشانیوں سے 2-4 تھے. ایک جذبہ اور ایک ولولہ
اور ان کے ساتھ وسائل کی فراہمی آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. اچھا، پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے دوحہ پر جو حملہ ہوا اس کی پاکستان نے مذمت کی، اور کل جو ہے ایمرجنسی عرب اسلامک سمٹ میں بھی جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کا کردار دیکھیں اس میں کیا کومل، دیکھتے یہ ہے آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے اور بڑا بروقت آپ نے کیا ہے. دیکھیں آج کا پاکستان جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. آج وہ پاکستان نہیں جو آپ کو دفاعی محاذ پہ ایک کھڑا نظر آئے. آپ نے دیکھا نہیں کہ 2 روز پہلے جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے وہ پاکستان کے انیشیٹو پہ ہوئی ہے. الجزائر، پاکستان اور رومانیہ کے انیشیٹو پہ ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو مندوب تھے انہوں نے اسرائیلی مندوب کے جواب میں جو تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ کیس سے کسی نے پیش نہیں کیا. اور اب یہ جو کل کا دن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر قطر جا رہے ہیں، وہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کا اعزاز تھا کہ جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستانی پرائم منسٹر نے فوری انہیں ٹیلی فون کال کی اور اگلے دن آپ دیکھیں وہ وہاں پر پہنچ گئے. اور کومل وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت میں جو پہلے آتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا. یاد رہتا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر گئے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آپ اس میں پاکستان کا رول دیکھیں. پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان نے وہاں سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی ثابت کر دیا. اور پھر یہ جو کل کانفرنس ہو رہی ہے آپ اس میں دیکھیں گے یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے UN کے پلیٹ فارم پر نیتن یاہو کے سامنے اس کا مکروہ، شرمناک اور افسوسناک چہرہ دنیا کو دکھایا تھا. تو لہٰذا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر عربوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے، اور سبق کس سے لینا چاہیے؟ پاکستان سے. پاکستان کی فوج تھی پیشہ ورانہ اہلیت کی عمل فوج، اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ایسی شکست دی ہے کہ ابھی تک نفسیاتی کیفیت آ رہی ہے. تو لہٰذا عربوں کے پاس وسائل بہت ہیں، کم از کم دفاعی حوالے سے بھی اپنے پہ اعتماد نہیں کرنا تو ایک دفعہ ہم پہ اعتماد کر دیکھیں. اچھا میاں صاحب، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اس سمٹ میں خطے میں امن کے لیے کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، امن بھی جو ہے نا، امن یا تو امن سے آتا ہے یا اسٹرینتھ سے آتا ہے، یا تو طاقت سے آتا ہے. کہ طاقت کا توازن جہاں بالکل ایک طرف طاقتور ممالک ہوں اور ایک طرف کمزور ہوں تو مرگے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگے مفاجات. تو اس میں پاکستان کا جو ویٹ ہے اس وقت وہ دنیا میں ایک بڑا اچھی پوزیشن میں ہے. پاکستان کا کلاؤڈ بڑا ہے. یہ خاص طور پہ جو ہمارا بھارت کے ساتھ یہ جو سٹینڈ آف ہوا اس کے بعد پاکستان کی فارن آفس کی فارن پالیسی، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی ڈپلومیسی، ان کی سفارتکاری، ہر طرف بھاگ کے پہنچنا، موقع پہ بر وقت جانا، آن دی اسپاٹ موجود ہونا، اس نے جسے انگریزی میں کہیں اٹ ہیز آگرڈ ویل. اس نے ایک بڑا اچھا میسج دیا اکراس دا ورلڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا کے پاس جتنے بھی یہ بڑے ممالک آپ نام لیتی ہیں، طاقتور ممالک، ان کے پاس آپ کی پوری ریکی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ملک کتنے پانی میں ہے. اب پاکستان کا اور پھر فارن پالیسی کا مؤثر ہونے کے پیچھے آپ کی جو اندرونی اسٹرینتھ ہے اس کا بہت دخل ہوتا ہے. تو پاکستان کی یہ جو اندرونی اسٹرینتھ ہے کہ ہم ایک پیج پہ بھی ہیں، ہمارے تمام ادارے، حکومت اور عوام بھی اس میں سمجھتا ہوں ایک پیج پہ ہے. جب کوئی ایسا بین الاقوامی ایشو آئے اور عالم اسلام کو خطرہ ہو تو ہم سارے آپ ایک یکجا ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ود سعودی عربیہ. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر جو ہولی ہماری شرائنز ہیں وہاں پہ کوئی گزاند آنے کا اندیشہ ہو تو پاکستان فلی کمیٹڈ ہے ان کا تحفظ کرنے کے لیے. تو اور دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو ممالک کو آپس میں ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے سے روکے. پاکستان کے ساتھ ہمارے عرب ممالک کوئی قانون اس میں رکاوٹ نہیں ہے، بین الاقوامی قانون. عرب ممالک ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بات بڑی عمدہ کی گئی کہ ہم پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. وہ جو پرانے بھروسے والے لوگ تھے اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ یہ قطر کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے امن کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے. جس بنیاد پہ اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا ہے کہ وہاں پر حماس کی لیڈرشپ موجود تھی، تو حماس کی لیڈرشپ پہ خود امریکہ کے کہنے پہ موجود تھی. یہ نیگوسیشن خود امریکہ کروا رہا تھا. اس میں قطر کی حیثیت سے سہولت کار کی تھی، اور قطر نے ہمیشہ صلح کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، ڈائلاگ کی بات کی ہے. آپ کے سامنے افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ہوا تھا. وہاں پر امریکہ نے اور افغان نے مذاکرات کیے تھے. اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری ہیں.
اور آپ نے دیکھا نہیں یہ جو کانفرنس پاکستان نے سلامتی کونسل کی کروائی ہے 142 ممالک نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور 10 ممالک کی مخالفت تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل شامل تھے. کل کی کانفرنس سے عالم اسلام کے مستقبل کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے, غزہ کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کا کردار اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ پہلے تو ہم بڑے عزم سے کہتے تھے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, اب ہم خطے کی ایک بہت امپورٹنٹ پاور ہے جس کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے, جس کی بات کی ایک حیثیت ہے. اور پاکستان کے اندر میں ایک اور بات کہوں کہ ہمارے جو آسمز ہیں نا بڑے امپورٹنٹ ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا, جنگی محاذ ہو, سفارتی محاذ ہو اور انٹیلیجنس کا محاذ ہو. بات یہ کہ پاکستان جہاں پر دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے, آگے ہم نے معاشی حوالے سے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پر جائیں گے اور پاکستان کے صرف 24 کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی نہیں ہوگی, بلکہ مجھے آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا عالم اسلام کے حوالے سے ایک بڑا رول نظر آ رہا ہے. کیا میاں صاحب کہیں گے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کل کانفرنس میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ کیا پیش کرے گا؟ لیکن میں تھوڑا سا ماضی میں چلا جاتا ہوں. 1974 میں لاہور میں اسلامک سمٹ ہوئی جی, اور وہ ایک اسپیکٹیکل تھا جسے کہتے ہیں نا, دنیا کے تمام کرشمہ ساز لیڈرز ورلڈ آف اسلام کے وہ وہاں یہاں شاہ فیصل نام لیں, شاہ فیصل ہیں, کرنل قذافی تھے, شیخ مجیب تھے, جی سارے کے نامور لوگ. تو وہ ایک بہت بڑا یعنی کہ پورا عالم اسلام گیلونائز ہو گیا تھا, یعنی جیل ہو گیا تھا آپس میں. اور وہ میں اس موقع کو ریپیٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں اب, یعنی کہ یہ ٹھیک ہے ہم دنیا کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں کر رہے, لیکن ہم دنیا کو یہ بات تو باور کرا سکتے ہیں کہ جناب انف از انف, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ہم اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں, ہم اپنی سلامتی کے لیے حق بھی رکھتے ہیں اپنا دفاع کرنے کا, اور ہم مل کے بھی دفاع کر سکتے ہیں, بین الاقوامی قوانین رکاوٹ بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک میرا خیال اس میسج کو نہ تھریٹ سمجھا جائے گا. البتہ یہ ہے کہ ایک پہلو ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا, اور ہماری حکومتیں کر بھی رہی ہیں مؤثر طریقے سے, کہ ان کے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں انگریزی میں مولز کہتے ہیں, ان کے جاسوس کہہ لیں, ان کے فالوورز ہیں, ان کے ہمدرد کہہ لیں, نتنیاہو کے کہہ لیں, امریکہ کے کہہ لیں, جو ہماری صفوں میں موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا بھی ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے پروپیگنڈا جو یہاں بڑی وہ ڈھٹائی سے کر رہے ہیں اور ملکی سلامتی کو خطرے پہ ڈال رہے ہیں, لیکن وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی ایک جماعت کے پروپیگنڈسٹ ہو گئے, وہ شاید کر لیں, لیکن میں اب قوم ان چیزوں کو مسترد کر چکی. اچھا سلمان صاحب, یہ کانفرنس جو ہے یہ اسلامی ممالک کے درمیان یکجہتی بڑھانے میں کیا رول اپنا پلے کرے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دراصل عرب لیڈرشپ کی کانفرنس ہے, پاکستان بھی اس میں جا رہا ہے. بنیادی طور پہ ایشو تو عربوں کا ہے جی. پاکستان تو ان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے, اس لیے کہ آپ کی بقا اور سلامتی سب سے اہم ہوتی ہے. پہلے تو عربوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی معاشی اہلیت کے ساتھ اپنی دفاعی اہلیت بھی بڑھانی پڑے گی. کہ آج اگر بھارت پاکستان پر بری آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا تو اس کی بڑی وجہ ہماری فوج ہے, اس کی وجہ ہماری ایک پیشہ ور فضائیہ ہے, اس کی وجہ ہماری ایک نیوکلیئر پاور ہے. اور پاکستان اس لیے سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں پذیرائی اس لیے ملی ہے کہ پاکستان نے دنیا کی بات مانی تھی. آپ کو یاد ہے یہ جو پہلگام واقعہ تھا, اس نے اس خطے کی تاریخ بدل دی ہے. وہ پہلگام واقعہ تو ہمیں پھنسانے کے لیے تھا, پھنس گیا اس میں خود انڈیا. آج ذرا دیکھیں نا وہاں پر کیا کیفیت ہے, ذرا اب لگائے بڑک وہ جو مودی بڑکیں لگاتا تھا کہ میں پاکستان پہ چڑھ دوڑوں گا, پاکستان کو سبق سکھاؤں گا. ایسا سبق سکھایا ہے پاکستان کی فوج نے کہ دوبارہ ادھر میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. تو قطر کانفرنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے عربوں کے حوالے سے. پاکستان کا پرائم منسٹر کیا کہے گا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان یکسو ہے, سنجیدہ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے, اسرائیل کی مذمت کے لیے اور غزہ کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے. پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر قطر کانفرنس میں اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتا نظر آئے گا اور ان کو یہ کہے گا کہ آپس میں اتحاد قائم کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ غیر مشروط حمایت کا اعلان نہ صرف دوحہ میں کیا ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو سلامتی کونسل کی کانفرنس ہوئی ہے, شاید قطر والوں نے ایسا کیس نہیں پیش کیا ہے جو پاکستان کے عاصم افتخار نے کیا ہے. اور عاصم نے, میں سمجھتا ہوں جس جرأت سے پاکستان کا کیس وہاں پر پیش کیا ہے, اس سے بڑا افتخار ہو نہیں سکتا.
جیسے میاں صاحب سلمان صاحب نے شروع میں بھی کہا کہ جو مشکل کی گھڑی میں سب سے پہلے آپ کو کال کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے بعد قطر کے اور پاکستان کے تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پہلے ہی ایک بہت اچھا میرا گڈ ول ہے ان ممالک میں. آپ کو پتا ہوگا سعودی عرب کے اور قطر کے اور بہت سارے ممالک کے، یہاں عرب ممالک کے بڑے بڑے ہزاروں اربوں ڈالر کے معاہدے ہیں دفاعی، لیکن وہ دفاعی معاہدے جو تھے وہ کسی کام نہیں آئے. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بھی اچھا خاصا اکوپمنٹ ہے، وہاں جدید ترین ہتھیار ہیں، اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن ان کو چلانے کا بھی جو ایک ملکہ حاصل ہے، ایک جرت ہے، ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے ہماری پاکستان کی. اس پہ اگر انحصار پہلے کیا جاتا تو میرا حال اس میں زیادہ مؤثر ان کو دفاع میسر آتا. تو پاکستان کی اہمیت موجود تھی، موجود رہے گی، لیکن اس کو اب اجاگر ہو گئی ہے. اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک اسٹرینتھ کا ایک سمبل ہے، اور جس کے ساتھ ہمارا وہ سنسیئر بھی ہے، ہمارے ساتھ مخلص بھی ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے اور سوچ بھی تقریباً ایک ہے، ایک آئیڈیلز بھی ایک ہے. تو یہ ٹائم ہے، اور پرائم منسٹر کا وہاں جانا بر وقت جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایک اپرچونٹی ہے. ایک پازیٹیو جسچر ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سلمان صاحب اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں میسج نہیں، میں صرف اس کانفرنس کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عربوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر تو اٹھو گے ایک روز کپڑے جلا کر. یہ مانا کہ دامن بچاتے رہے تم مگر سینک تو روز کھاتے رہے تم. یہ گیند عالم اسلام کی کورٹ میں ہے، اور یہی وقت ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے، پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو بات یہ کہ فیصلہ عالم عرب کو کرنا ہے. اور اسرائیل نے صرف قطر کو چیلنج نہیں کیا، عالم اسلام کو چیلنج کیا ہے. اتحاد اور یکجہتی آپ کی ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر آپ اس کا مظاہرہ کریں گے تو دوبارہ وہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا. بالکل. کیا کہیں گے میاں صاحب؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اتحاد کا وقت ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا وقت ہے، اور اعتماد کر کے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ منزل پائیں گے، سرخرو ہوں گے دنیا میں، اور کوئی آپ کو گزند نہیں بچا سکے. بہت شکریہ جی. ناظرین، اتحاد اور یکجہتی ایک ایسی چیز ہے جو ساتھ ہوگی تو کوئی دشمن آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، اور یہ ہم نے ثابت بھی کر دیا انڈیا کو منہ توڑ جواب دے کر. ابھی یقیناً ایک مشکل گھڑی ہے، پاکستان پہ قدرتی آفت کا سامنا ہے. پنجاب بھر میں حکومتیں جو ہیں اپنی کوشش کر رہی ہیں، جو NGOs ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک یونٹی کے ساتھ چلنا ہے اور پاکستان کو روشن پاکستان بنانا ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.